अब उस मंजिल पर कोई वली नहीं, अब उस मंजिल पर कोई वली नहीं, फाइज नहीं। और उस मंजिल में अल्लाह अकबर कबीरा जब गौसे आजम पहुंचे तो कैसे पहुंचे? ऐसे ही पहुंच गए? नहीं, अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मकाम रफी तक पहुंचने के लिए मूतू कबल अन तमूतू का मजहर बन गए। मर जाओ इससे पहले कि तुम्हें मौत आए। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी अपने सारे नफ्सानी ख्वाहिशात को गौसे पाक ने मार दिया। और ऐसे मारा है, ऐसे मारा है जैसे आप सुन चुके हैं बगदाद शरीफ के नवादिरात और बगदाद शरीफ के सहराओं में और इराक के वीरानों में, जंगलों में गौसे आजम तने तनहा घूम रहे हैं, कोई साथी नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजान गिरामी वकार, ऐसी हालत में गौसे पाक कभी मदहोश हो जाते हैं अल्लाह सबर, और कभी दौड़ने लगते हैं, कभी जो है बुलंद आवाज से चीख और पुकार करने लगते हैं। और जब हाल और वज्द की कैफियत तारी होती है तो आप ले जाया करते हैं वहां कज़ाक और डाकू, जो वीराने में डाकू माल वगैरह तकसीम करने के लिए जाते होंगे। जब आवाज सुनते थे जिगर दोस्त तो वो डर जाते, लेकिन जब करीब आते, देखते गौसे आजम पर नजर पड़ती तो कहते अरे चलो ये तो अब्दुल कादिर दीवाना है। आप समझ लिए कि सरकार गौसे पाक ने ऐसे मुजाहिदात किए हैं, ऐसे राहे फक्र में ऐसे रियाजात किए हैं कि देखने वाले उन्हें दीवाना और पागल समझते हैं। मेरे आका ने फरमाया अल्लाह का जिक्र इस कदर कर कि देखने वाले तुझे पागल समझे, देखने वाले तुझे दीवाना समझे। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर जिक्र में मुनहमिक है, अल्लाह अकबर, तन बदन का होश नहीं है। गौसे पाक को न खाने का होश, न पीने का होश। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस कदर मुजाहिदात में मशगूल है। अब शैतान कहाँ छोड़ने वाला है, इसे तो वही जाने जो राह मुजाहिदात में कदम रख चुका हो। हमने कभी मुजाहिदे का रास्ता ही नहीं देखा, हमने कभी मुजाहिदे का दरवाजा ही नहीं पाया, हम कदम कैसे रखेंगे उसमें? ये राह बड़ी पुरखतर है, ये रास्ता बड़ा पुरखतर है। इसमें इस रास्ते में वही कदम रख सकता है जिसकी पुष्ट पनाही करने के लिए अल्लाह के मुकद्दस औलिया हो और पीरो मुर्शिद कामिल हो और वो उसकी रहबरी करे, रहनुमाई करे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, यानी वो जो हमारी राह में जिहाद करते हैं, मुजाहिदात करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते की हिदायत कर देते हैं। अल्लाह अकबर। हजरात, इसको आप बिल्कुल मामूली मत समझिए। ये मुजाहिदा कोई आसान काम नहीं है। मुजाहिदे का मतलब है अपने नफ्स को मारना, मुजाहिदे का मतलब है अपनी इज्जत नफ्स का खात्मा करना, मुजाहिदा का मतलब है कि अपनी अना को फना करना, मुजाहिदे का मतलब है अपनी लज्जात और ख्वाहिशात को पांव तले रोक देना, और मुजाहिदे का मतलब है लोगों से गालियां सुनकर उन्हें दुआओं से नवाजना। ये मुजाहिदा ये आसान काम नहीं है। गौसे आजम जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पर कदम रखा। और ये भी तवज्जो, गौसे पाक ने इस पर कदम रखा तो हुसूले इल्मे दीन के बाद पहले इल्म हासिल किया, उसके बाद मुजाहिदात में कदम रखा। आज का ढोंगी बाबा रंग बिरंगे कपड़े पहनकर, लंबी लंबी चोटी छोड़कर और उंगलियां कम अंगूठियां ज्यादा पहनकर ये लोगों को बताना चाहता है मैं बहुत बड़ा पहुंचा हुआ हूं, जिसके बदन से बदबू आए, जो आटा दिग न नहाए, जो कभी मस्जिद की सूरत ना देखे, जो कभी नमाज की तरफ न जाए। लोग समझते बहुत पहुंचे हुए बाबा है, ये ऐसे ही कोई पहुंच नहीं जाएगा, वरना हम लोग पहुंच जाते, क्योंकि बहुत साल से इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, इस राह में, दीनी राह में है। अल्लाह अकबर। ये पहुंचना आसान नहीं है, ये पहुंचने के लिए गौसे पाक का फैजान जरूरी है, इसलिए कि अल्लाह ने गौसे पाक को अपने करम से इस राह पर चलाया है, और कयामत तक जो वली चलेगा वो मेरे गौसे पाक की रहनुमाई में चलेगा, मेरे गौसे पाक की रहबरी में चलेगा। तो चलने के लिए गौसे पाक का फैजान जरूरी। आप सिर्फ
दावा करने से नहीं होगा, बल्कि चलने के लिए गौसे पाक का फैजान जरूरी। और फैजान कब होता है? जाहिल वली नहीं होता, जाहिल वली होता ही नहीं। हिस्ट्री पढ़िए आप औलिया अल्लाह की। गौसे आदम चले जीलान से बगदाद क्यों पहुंचे भाई? इल्म दीन के हुसूल के लिए। गरीब नवाज ने समरकंद, बुखारा और दीगर मकामात का जो सफर किया, किस लिए किया भाई? इल्म दीन के हुसूल के लिए। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैहि रहमत व रिज़वान ने इल्म दीन पहले हासिल किया। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज ने पहले इल्म दीन हासिल किया। हजरत मखदूम सिमना ने पहले इल्म दीन हासिल किया। हाँ, ये और बात है, कोई वली अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से बनाना चाहे, निगाह गौसे पाक से बनाना चाहे, तो गौसे पाक नजर डाले, वो पल भर में वली हो जाए। और वो वली भी ऐसे नहीं होगा। जब गौसे पाक नजर डालेंगे तो सबसे पहले उसे इल्मे दीन से रूशनासी कराएंगे, रूशनास कराएंगे। उसके बाद मकामे विलायत पर फाइज करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए फरमाया कि ये बेइल्म सूफी कोल्हू का बैल है। कोल्हू का बैल मालूम है? कोल्हू का बैल वो होता है कि जिसके जरिए से दोनों को मतलब बांबू से बांध दिया जाता है। दो बैल होते हैं, उसका बांबू होता है और उसमें वहां राई डाली जाती है, और जब ये घूमते हैं तो बांबू से उस राई के दानों पर चोट पड़ती है। जब चोट पड़ती है तो दूसरी जगह से वो राई का तेल निकलता है। अब ये इनका काम है घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। अब घंटी बांधी गई उसके गले में। किसी देहाती ने, किसी शहरी ने देहाती से पूछ दिया कि भाई ये बैलों को, कोल्हू के बैल हैं, तुम इनको छोड़ देते हो, आकर मजे से बैठ जाते हो, आखिर तुम्हें पता कैसे चलेगा ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कहा मैं भी बड़ा होशियार हूं मियां, अगरचे तुम शहर के हो, मैं देहात का हूं, इसलिए मैंने इनके गले में घंटी बांध दी है। ये खड़े, ये रुक जाएंगे तो घंटी का बजना भी बंद हो जाएगा, मुझे मालूम हो जाएगा बैल खड़े हो गए हैं, फिर मैं उनको मार के और आगे चलाऊंगा। ये चलते रहेंगे, घंटी बजती रहेगी, पता चल जाएगा कि काम चल रहा है। ये कोल्हू का बैल सुबह से शाम तक घूमता है। मैं बताना क्या चाहता हूं इस एग्जाम्पल से? मैं बताना ये चाहता हूं इस मिसाल से, ये कोल्हू के बैल घूमते हैं। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, मगर कोल्हू का बैल कहां था कि वहां है? बोलो, कहां था कि वहां है? सुबह से लेकर शाम तक चला, लेकिन बेंगलोर से बेंगलोर नहीं पहुंचा। बेंगलोर में है तो बेंगलोर ही में है, गोइंदपुर में है तो गोइंदपुर में है। इसीलिए बैल उनका सूफी और जाहिल, ये कोल्हू का बैल है कि कहां है वही है। इसीलिए अगर चाहते हो मकामे रफी हासिल करो, मकामे बुलंद पाओ, आगे बढ़ो, तो तुम्हें जरूरी है इल्म शरीयत हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। इसलिए कि इल्म दीन के बगैर ना तो तुम आलिम बन सकते हो, ना वली हो सकते हो, ना कुतुब हो सकते हो, ना अब्दाल हो सकते हो। इल्म जरूरी वली के लिए। तो जब जाहिल को देखना विलायत का दावा करता है, समझ जाना झूठा है, झूठा है। अब इसके लिबास पे मत जाओ, अब इसकी अंगूठियों पे मत जाओ, अब इसकी चोटी पे मत जाओ। ये देखो कि इसके पास इल्म शरीयत कितना है और उस इल्म पर अमल कितना करता है। सरकार गौसे पाक ने फरमाया, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने बड़े बड़े उलमा, फुजला, मुफ्तियान, फुकाहा, मुदार, बड़े बड़े मुदब्बिरीन से इल्म दीन हासिल किया। यहाँ तक के एक रोज आया, इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, इल्म पढ़ता रहा, यहाँ तक के एक रोज मैं कुतुब बन गया। आप भी जरा जोर से बोलना। और कुतुब भी ऐसे बना, कुतुब भी ऐसे बना कि हजरत सैयद अहमद कबीर रिफाई अलैहि रहमत व रिज़वान के एक मुरीद सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिर है। ये सैयद अहमद कबीर रिफाई कौन है? जो चलते फिरते मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। ये सैयद अहमद कबीर रिफाई कौन है
کہ جب سرکار کی بارگاہ میں گئے ہیں, سلام عرض کیا ہے, تو گنبد خضرا کے مکی نے اپنے روضہ مطہرہ سے اپنا دست مبارک نکال کر سید احمد کبیر سے مصافحہ کیا ہے. وہ سید احمد کبیر رفاعی غوث پاک کے زمانے کے اتنے بڑے ولی, فرماتے ہیں غوث پاک سید احمد کبیر رفاعی بھی اس راستے میں عبد القادر کا محتاج ہے. جیسے اس راستے میں عبد القادر کا محتاج ہے. وہ سید احمد کبیر رفاعی ایک مرید ہیں سید احمد کبیر رفاعی کے. غوث پاک کے دربار میں عرض کرتے ہیں, غوث پاک میں اپنے پیر و مرشد سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. موبائل کا دور نہیں بہا, ٹیکنالوجی نہیں, وہ دیکھنا چاہتے ہیں بغداد میں بیٹھے ہوئے سید احمد کبیر رفاعی کو. غوث پاک مسکرا پڑے اور سامنے ایک لگن یا کوئی برتن کوئی چیز تھی, غوث پاک نے انگلی سے ایسے کیا, اب وہ مثل آئینہ بن گیا. جب دیکھا آپ نے فرمایا آنکھیں بند کر, آنکھیں بند کی, فرمایا کہ آنکھیں کھول دی تو دیکھا کہ اس لگن یا برتن میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ کی صورت نظر آ رہی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ہمارا مذہب تصویر والا نہیں تصور والا ہے. غوث پاک کے دربار اس وقت میں کوئی کیمرہ نہیں تھا, کوئی موبائل نہیں تھا کہ غوث پاک نے موبائل کے ڈسپلے پر سید احمد کبیر رفاعی کی تصویر دکھا دی ہو. اللہ عز و جل نے غوث پاک کے دست پاک کو وہ کرامت عطا فرمائی تھی کہ غوث پاک اشارہ کر دے تو ان کا مرید سید احمد کبیر کی زیارت کر لے. لو دیکھ لو, وہ انگلی دبائے ہوئے اپنے منہ میں سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ علیہ اپنے مرید سے فرما رہے ہیں, ارے جو غوث پاک کے دربار میں رہتا ہے اسے سید احمد کبیر رفاعی کی کیا ضرورت. اللہ اکبر. اسی لیے تو میرے بریلی کے آقا مجدد اعظم تاجدار اہل سنت امام احمد رضا کہتے ہیں, سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا, اولیاء مند ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, شکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا, خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ میدان مجاہدہ میں قدم رکھتے ہیں اور صحراؤں میں گشت کر رہے ہیں. ابلیس آیا بدبودار کپڑے پہنے ہوئے اور گردالو چہرہ لیے ہوئے, کہتا ہے عبد القادر میں ابلیس ہوں, تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو تھکا دیا ہے, بڑے بڑے جال پھینکے مگر تم اس جال میں نہ آئے, تم نے مجھے اور میری جماعت کو تھکا دیا ہے, اب میں ہار گیا ہوں, ہار مانتا ہوں اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ ابلیس لعین میں تجھ سے کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ, فوراً بھاگا اور بھاگا تو واپس آیا آگ کا شعلہ لے کر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کرنے کے لیے. غوث پاک نے تعوذ پڑھا, اتنے میں ایک غیب سے ہاتھ نمودار ہوا اور اس قدر زوردار چاٹا مارا کہ ابلیس لعین زمین میں دھستا ہوا غائب ہو گیا. تھوڑی دیر گزری پھر آیا غوث پاک پر حملہ کرنے کے لیے تو غیب سے غوث پاک کے ہاتھ میں کسی نے تلوار دے دی اور وہ تلوار دیکھ کر ڈر کر بھاگ گیا. پھر غوث پاک نے دیکھا کہ دور کھڑا صورت بنایا ہوا رو رہا ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتا ہے اے عبد القادر اب تو میں تم سے بالکل ہار چکا ہوں اور میں نے ہار مان لی ہے. فرمایا او لعین تجھ سے میں کبھی مطمئن نہیں ہو سکتا. پڑھا لا حول ولا قوت
الا باللہ العلی العظیم. اب یہ جو ہے بھاگ رہا ہے پھر بھی جو ہے پیچھا نہیں چھوڑ رہا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ اکبر. اس نے جال پھیلا دیے نفسانی خواہشات کے. غوث پاک نے 1 سال تک مجاہدہ کیا, 1 سال تک مجاہدہ کیا, اور ان تمام تاروں کو آپ نے ان تمام جالوں کو تار تار کر دیا. پھر اس کے بعد اس شیطان لعین نے غوث پاک کے سامنے محبت کے رشتے اور دنیاوی تعلقات کو پیش کیا. غوث پاک نے 1 سال تک مجاہدہ کیا, ان تعلقات کو بھی ختم کر دیا. اب وہ مقام آیا کہ اللہ رب العزت جل شانہ نے غوث پاک کو اس مقام پر فائز فرمایا کہ مولا علی فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. وہ مقام رفیع آیا. اب غوث پاک کے سامنے اللہ رب العزت نے اپنے نفس کو ظاہر فرمایا, ان کے نفس کو ظاہر فرمایا. غوث پاک نے دیکھا ابھی اس نفس میں خواہشات نفسانی کی رمق باقی ہے. پھر آپ نے ایک مدت تک آپ نے چلا کشی کی, آپ ریاضات کرتے رہے یہاں تک کہ نفس کی ساری خواہشات وہ ختم ہو گئی. پھر آپ نے دیکھا اللہ اکبر کبیرہ کہ نفس میں کچھ حیات باقی ہے. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور سخت مجاہدات کیے. اب ایک وقت آیا, اب یہ انا کو فنا, اللہ اکبر کبیرہ, نفس کا شیطان مر گیا اور غوث پاک کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. نفس کا شیطان. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر آدمی کے ساتھ ایک ہمزاد ہوتا ہے جو اس کو برائی کی طرف بلاتا ہے, اور وہ کافر ہوتا ہے, وہ شیطان. ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے. صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے, لیکن اللہ کا کرم ہوا, اللہ نے میرے اس شیطان کو مسلمان بنا دیا. زور سے کہیے. پاک پیش کر رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اللہ عز و جل نے اس شیطان کو مسلمان کر دیا, اور میرے غوث پاک چونکہ حضور کے نقش قدم پر ہے. کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی بدری کمالی. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے, میں مصطفیٰ جانے رحمت کے نقش قدم پر ہوں. اور ظاہر سی بات ہے جو رسول کے نقش قدم پر ہو, رسول کے قدم بقدم چلے. اب جو چیزیں معجزات کی شکل میں رسول اللہ سے ظہور پذیر ہو رہی ہیں, وہی چیزیں شیخ عبد القادر جیلانی نائب رسول اعظم جن کو کہتی ہے دنیا غوث اعظم, وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ہیں. تو ادھر وہ چیزیں عقل کو حیران کرنے والی معجزات کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہیں, اور ادھر کرامت کی شکل میں غوث پاک سے ظاہر ہو رہی ہیں. کرامت کی شکل میں غوث پاک سے ظاہر ہو رہی ہیں. حضرات وہ نفس, وہ شیطان مسلمان ہو گیا نفس کا. اب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام فقر پہ قدم رکھا. میرے غوث پاک فرماتے ہیں میں شہباز اشہب ہوں, یعنی شہباز اشہب وہ جو اس کو عرفان کے سمندر میں تنہا باز ہو اڑنے والا, تیز رفتار, اس کا کوئی مقابلہ نہ کر سکے. میں وہ باز اشہب ہوں. اللہ اکبر. یعنی میں فرد فرید ہوں, میں افراد میں اعلیٰ مقام رکھنے والا ہوں. یہ ہوتے ہیں افراد جن کو ان سارے ولیوں میں سیلیکٹ کر کے کثیر مجاہدات, ریاضات, عبادات کی بنیاد پر اور محض اللہ کے فضل و کرم سے انہیں ایسا مقام رفیع عطا کر دیا جاتا ہے. اب اس مقام میں ان کا کوئی شریک اور صحیح نہیں ہوتا. اب میرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ جب میں ان ساری راہوں سے میں کامیاب ہو کر نکلا, صدقے کے مقام پر فائد ہوا,
پھر اس کے بعد فقر کا دروازہ، یہ سب سے مشکل دروازہ ہے، یہ سب کے لیے نہیں کھولا جاتا، اسی لیے مدینے کے تاجدار نے کہا الفقر فخری، فقیری میرا فخر ہے۔ اور یہ وہ دروازہ ہے کہ ہر کسی کو اس سے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم فقراء ہیں، خالی باجا بجا کر فقراء ہیں، یہ سمجھتے ہی نہیں کہ فقراء کس کو کہتے ہیں، فقیر کون ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فقیر میں 4 لفظ ہیں، فے قاف یہ رے، اللہ اکبر، اور ہر چیز کا الگ الگ جو ہے معنی ہے۔ فا سے فنا، فنا فی اللہ، قاف سے قناعت، یا سے یقین باللہ، اور را سے رحمت الہی کا منتظر، یا اور معنی ہے اس کے۔ جب یہ ساری چیزیں اس میں آتی ہیں تب فقیر بنتا ہے۔ اس لیے غوث پاک کے ناموں میں ایک نام فقیر محی الدین ہے۔ یہ فقیر یہ ایسا ویسا ڈھولک بجانے والا فقیر نہیں ہے، یہ تماشا کرنے والا فقیر نہیں ہے، یہ اصل میں اللہ کا فقیر ہے۔ اور یہ دروازے فقر پہ پہنچا تو سب کے لیے دروازہ بند پایا، مگر یہ غوث پاک کی شان ہے، اس دروازے میں پہنچے تو دروازے نے کہا اہلاً و سہلاً مرحبا، ویلکم ہے غوث پاک، آئیے راستہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام فقر میں غوث پاک داخل ہو گئے، اب فرد فرید ہو گئے، اب فرد الافراد ہو گئے، اب اس مقام میں آپ کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے۔ اللہ الصمد۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نفس کے مجاہدات کے ساتھ جب آپ نے اپنے نفس کو بالکل کلیئر کر لیا، اب کوئی حجاب نہ رہا غوث پاک اور اللہ رب العزت کے درمیان، کوئی حجاب نہ رہا۔ اللہ رب العزت کی رحمتیں برکتیں غوث پاک پر نازل ہونا شروع ہو گئی۔ اب غوث پاک بغداد شریف میں داخل ہوئے۔ جب بغداد شریف میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ یہاں تو فتنہ اور فساد ہے۔ آپ نے حمائل شریف یعنی قرآن شریف پہلے گلے میں لٹکایا کرتے تھے، وہ حمائل شریف آپ نے گلے میں لٹکائی اور محلہ حلب سے باہر نکلنے لگے۔ ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا، سینے پر لگا اور کہا عبد القادر کہاں جاتے ہو؟ تم بغداد میں رہو، تمہیں یہاں مخلوق کی حاجت روائی کرنی ہے۔ غوث پاک نے فرمایا کہ مجھے میرا مخلوق پر مجھ پر مخلوق کا کیا حق ہے کہ جس کے لیے میں اس فساد فساد میں مبتلا ہو جاؤں۔ میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، امر بالمعروف ضروری ہے تم پر، نہیں انل معروف نہیں انل منکر ضروری ہے تم پر، اور تمہارے ایمان کا محافظ خداوند قدوس ہے۔ واپس جاؤ، بغداد شریف واپس جاؤ، اور یہاں تمہارے ذریعے سے خلق کثیر کی ہدایت کا کام لیا جائے گا تمہاری ذات سے۔ اب آئے غوث پاک، مسجد میں نماز پڑھی، ایک دن ظہر کا وقت نماز پڑھی، کھانا کھایا، دوپہر کے وقت مسجد کے حجرے میں کئی لوگ لا کر رہے ہیں، لیٹے ہوئے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ سرکار تشریف لائے، کہا اے بیٹے عبد القادر، تم واز کیوں نہیں کہتے، تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہمیں کسی مجمع میں بولنے کا موقع دے دیا جائے، ہم کسی بڑے مجمع میں تقریر کر لیں، مگر غوث پاک وہ ہیں کہ جن کی تقریر کی خواہش رسول اللہ کریں کہ عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے؟ عرض کرتے ہیں نانا جان کیا کروں، میں عجمی النسل ہوں، میں ایران کے علاقے سے تعلق رکھنے والا عجمی النسل، اور یہاں سب عربی فصیح و بلیغ بولنے والے عراق کے۔ عراق عربی ملک ہے، ایران فارسی ملک ہے، اور اسی کے قصبہ نیف جیلان میں غوث پاک کی ولادت 771 ہجری اور ایک روایت میں 470 ہجری یا 471 ہجری میں ولادت باسعادت ہوئی ہے۔
تو جیلان یہ قبیلہ نیف میں ایک قصبہ جیلان ہے. اب وہاں سے غوث پاک آئے. عجمی النسل ہوں, یہ عربی النسل ہے, بڑے فصیح بڑے بلیغ عربی بولنے والے, بڑے شعراء, ادبا اور فصحا ہیں. میں ان کے سامنے کیسے تقریر کروں گا؟ ارے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرب کے بڑے بڑے فصیح, بڑے بلیغ سر جھکائے بیٹھے ہیں. کیسا کلام کر رہے رسول اللہ؟ ایسا کلام آج تک ہم نے زندگی میں نہیں سنا. بڑے فصیح و بلیغ خطبہ, اور یہ جانتے ہیں رسول اللہ کبھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے, کبھی کسی استاد سے اصلاح نہیں کی, کبھی جو ہے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی, مگر ایسی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اور قرآن سناتے ہیں. یہ تو کلام بشر معلوم نہیں ہوتا. اب سر جھکائے بیٹھے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں. وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے عبد القادر اب ذرا اپنا منہ تو کھول. منہ کھولا, رسول اللہ نے 7 مرتبہ اس میں لعاب دہن ڈالا. کہ عبد القادر بیٹا اب واز کرو. اس کے کچھ دن بعد, اچھا ابھی واز کا سلسلہ شروع نہیں ہوا, ابھی سلسلہ شروع نہیں ہوا, رسول اللہ نے لعاب دہن ڈال دیا, سلسلہ شروع نہیں ہوا. کچھ دن گزرے تو خواب میں رات میں مولا کائنات تشریف لائی. کہا بیٹا عبد القادر تم واز کیوں نہیں کہتے؟ کہا وہی, اب کہا کہ کیا کروں دادا جان, یہ سب عربی النسل ہے, میں عجمی النسل ہوں. میرے مولا کائنات نے فرمایا بیٹا ذرا منہ کھول. منہ کھولا تو 6 مرتبہ اس میں لعاب دہن ڈالا. عرض کرتے ہیں بادم ہو کر دادا جان رسول اللہ نے 7 مرتبہ ڈالا, آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ فرمایا تاکہ برابری کا شائبہ ختم ہو جائے, تاکہ برابری کا خیال بھی نہ آئے. ادبن میں نے ایسا کیا تاکہ برابری نہ ہو. آج لنگڑا بھی ہے کہتا ہے رسول اللہ میری طرح, اندھا بھی ہے تو کہتا ہے رسول اللہ میری طرح, گنجا بھی ہے کہتا ہے رسول اللہ میری طرح. اب لنگڑے کو, لولے کو, اندھے کو ملا دو تو کیسا ہوتا ہے؟ لنگڑا, لولا, اندھا, کانا, ان کا بناوٹی ڈالڈا چھاپ نبی. ہمارا نبی ایسا کہ جو لعاب دہن ڈال دے تو وہ آنکھ جو ہے ٹوٹی پھوٹی آنکھ درست ہو جائے. ہمارا رسول ایسا کہ کھجور کی چھڑی صحابی کو دے دے, رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی ہے, رسول مجھے تلوار دے دیں. فرمایا ایک کھجور کی چھڑی لے جا, جٹ کر لے. جب تک چھڑی رسول اللہ کے ہاتھ میں تھی کھجور کی چھڑی تھی, صحابی کے ہاتھ میں پہنچی تو تلوار بن گئی. زور سے. اور اس کے ہاتھ میں اگر تلوار بھی دے دی جائے تو وہ چھڑی کا بھی کام نہ کرے, کیونکہ اتنا بزدل ہے کہ پھینک کے بھاگ جائے گا. اللہ اکبر, یہ دعویٰ کرتا ہے رسول میری طرح. مولا کائنات نے کہا تاکہ برابری کا شائبہ ختم ہو جائے, برابری نہ ہو. اچھا ایک پوائنٹ ہے. پوائنٹ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اعظم, خاتم النبیین, فخر رسولہ, سید الکل, ہادی رسول, مولا کل اور ختم الرسول ہے. جب رسول اللہ نے تھوک مبارک ڈال دیا 7 مرتبہ لعاب دہن, تو جب رسول اللہ نے ڈال دیا تو پھر مولا علی کو ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ رسول اللہ نے ڈال دیا کافی نہیں تھا؟ مولا کائنات نے پھر کیوں 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا؟ گویا یہ نظریہ, یہ فکر, یہ عقیدہ دے رہے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, اور اس وقت تک شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ دروازہ نہ کھلے. سبحان اللہ. پتا چلا رسول اللہ تک جانے کے لیے مولا کائنات کا وسیلہ ضروری ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ رسول اللہ علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے, اور جب تک دروازہ نہ کھلے تو وہ مدینۃ العلم تک کیسے رسائی ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہا بیٹا منہ کھولو. کھولا, 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اب بے فکر ہو کر واز کرو, اس لیے کہ کسی اور کی پرورش کوئی اور کرتا ہوگا. تیری پرورش اللہ اور رسول اللہ اور مولا کائنات کر رہے ہیں. بیٹا واز کرو. اب غوث پاک پر دوسرے دن پہنچے.
اب مسجد میں پہنچے ہی ہیں، نماز ختم ہوئی، دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں کا گروہ جمع ہو گیا، اور لوگ آ کر کسی نے کسی کو کچھ بتایا ہی نہیں، نہ پوسٹر چھپا، نہ اعلان ہوا، نہ یہ کہ غوث پاک تقریر کریں گے۔ لوگ آ کر بیٹھ گئے، غوث پاک سنائیے، غوث پاک بتائیے، غوث پاک تقریر فرمائیے۔ اب غوث پاک نے تقریر کی، شروع میں چند لوگ تھے، دیکھا دیکھی پھر اور بڑے اور بڑے، یہاں تک کہ مسجد میں تنگ ہو گئی جگہ۔ آپ نے فرمایا اب عیدگاہ میں ممبر لے جاؤ، عیدگاہ میں لے کر گئے، اب عیدگاہ میں ممبر رکھ رہے ہیں، وہاں غوث پاک تقریر کر رہے ہیں، اب پوری عیدگاہ بھری ہوئی ہے۔ اب کہا اب عیدگاہ سے باہر بڑے میدان میں لے کے چلو، بڑے میدان میں لے کے چلو۔ اب بڑے میدان میں ممبر غوث پاک کا لے جایا گیا۔ اب 1000 2000 3000 5000 10,000، اب جو ہے 70,000 کا مجمع، لاکھوں لاکھ کا مجمع۔ یہ صرف انسان ہے، اس کے علاوہ جنات بھی آ رہے ہیں، اس کے علاوہ فرشتے بھی آ رہے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے بہت بڑے ولی ہیں، جنات کا وظیفہ کر رہے ہیں، جنات کو بلانے کا، روزانہ جیسے بلاتے ہیں فوراً حاضر ہو جاتے ہیں۔ کیا مجال کہ ولی اللہ کی بات کو ٹال دیں، کاٹ دیں، فوراً حاضر۔ لیکن آج بلا رہے ہیں، وظیفے پہ وظیفہ، وظیفے پہ وظیفہ کر رہے ہیں، مگر جنات حاضر نہیں ہو رہے۔ بہت دیر کے بعد جنات آئے، آپ نے انہیں ڈانٹا، کیوں اتنی تاخیر کی حاضر ہونے میں؟ وہ جنات کہتے ہیں اے شیخ، جب ہم عبد القادر جیلانی کے دربار میں بیٹھ کر ان کی تقریر سن رہے ہو، اس وقت ہمیں مت بلائیے، اس لیے کہ ہمیں تاخیر ہوگی۔ انہوں نے پوچھا تم جنات شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جاتے ہو بیان سننے کے لیے؟ کہا انسانوں سے زیادہ وہاں ہمارا مجمع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انسانوں سے زیادہ وہاں ہمارا مجمع ہوتا ہے۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء منتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اور اگر غوث پاک کی نظر کرم ہو جائے، مفتی اعظم کے توسل سے ہم یہ شعر پڑھیں، یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھیں یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لفظاً معنی جو لفظ